बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या अरहमर राहिमीन। हम्द सना तमाम तर किबरियाई बड़ियाई बुज़ुर्गी बरतरी तमाम तर आताई शहनशाही किबरियाई तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और पुररहमत ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन इमामुल आज़म क़ाइद आज़म पैगम्बर आज़म पैगम्बर इनक़लाब ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत और पुररहमत ज़ात के लिए ज़ीवक़ार मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों भाइयों दोस्तों साहिबो अज़ीज़ों, मेरी दिली दुआ है मेरा खालिक मेरा मालिक हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए आमीन। अल्लाह ताला कबूल फ़रमा कर हमारी निजात हमारे वालिदैन असातिज़ा इकराम मोहसिनीन अल्लाह ताला तमाम अहलो अयाल तमाम इंसानियत की हदायत और हदायत के बाद निजात का ज़रिया बनाए सबब बनाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान फ़रमाए ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को हदायत कामिला अता फ़रमाए आमीन। मेरे मोहतरम भाइयों,
کل یوم عرفہ ہے اور نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اللہ جل شانہ اپنے خاص فضل سے اسے پچھلے اور آنے والے 1 سال اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص فضل سے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، کوشش کریں کل کا روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کرائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عید الاضحیٰ بڑی عید آ رہی ہے، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہم سب کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو ایسی ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی پریشانی سے بچائے، آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیو، ایک بات یاد رکھیے، دین اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی پیدائش سے پہلے اور وفات کے بعد تک کے تمام مسائل کو واضح اور بین الفاظ میں بیان فرمایا۔ اسی لیے تو غیر مسلموں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کا اعتراض کیا تھا کہ جس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 262 امام مسلم رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ غیر مسلم آئے اور حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء، آپ کا نبی بڑا عجیب ہے، ہم نے اس بات کو سنا ہے کہ وہ آپ کو قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوئے، دل میں کوئی بات نہ لے کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا قال اجل، ہاں یہ بات حقیقت ہے، ہمارے نبی نے ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اور پھر وضاحت فرماتے ہیں لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہمیں ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ جب ہم قضائے حاجت کرنا چاہیں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کریں۔ پھر حضرت سلمان فرماتے ہیں او ان نستنجی بالیمین، اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے استنجا کریں، صفائی کریں۔ بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے استنجا کرنا ہو، آپ کے پاس پانی نہ ہو، آپ پاک مٹی سے استنجا کیجئے اور 3 پتھروں سے 3 مٹی کے ڈیلوں سے کم ڈیلے استعمال نہ کیجئے۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، پھر اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرما دیا کہ اگر آپ نے استنجا کرنا ہے آپ گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کریں۔ وہ اسلام، وہ دین کہ جسے اسلام نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ بتلایا، وہ اسلام کتنا عظیم ہوگا۔ آئیں مسلمانوں توجہ فرمائیں، یہ بڑی عید آ رہی ہے، کوشش یہ کریں اس عید کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزاریں۔ ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو پیارے پیغمبر کی سنت اور طریقے کے مطابق۔ میرے محترم بھائیو یاد رکھیے، مسلمان کا معنی یہ نہیں زبان سے کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی مرضی ہے، پھر اپنی مرضی کی خوشی ہے، اپنی مرضی کے غم ہے۔ اسلام کا، مسلمان کا نہ اٹھنا اپنی مرضی کا، نہ بیٹھنا اپنی مرضی کا، نہ خوشی اپنی مرضی کی، نہ غم اپنی مرضی کا۔ مسلمان وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا خوشی غمی سب کچھ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اپنے نبی سے بیان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، زندگی اور موت کے درمیان میرے تمام معاملات اگر کسی کے لیے ہیں تو
اور بول لیں جی رب العالمین کس کے لیے؟ رب العالمین۔ آج آپ نے الحمدللہ میرا ساتھ دینا ہے۔ کچھ باتیں کڑوی ہیں لیکن سننی پڑیں گی حضرت جی، کچھ باتیں کڑوی ہیں لیکن میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان گمراہی اور آج مسلمان جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ علماء کا حق تھا، یہ میرا اور آپ کا حق تھا کہ ہم اور آپ دوسروں کی رہنمائی کرتے، لیکن آج ہم نے ان مسائل کو چھیڑا نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان گناہ بھی کرتا ہے سینہ تان کے کھڑا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے سینہ تان کے کھڑا ہے، اس کو گناہ کی پرکھ اور پہچان ہی کوئی نہیں۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، خوشی کس کی مرضی کی؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا خوشی نہ منائے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ خوشی پر نئے کپڑے نہ پہنے۔ آئیں عید کی تیاری کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس خریدیں، نیا جوتا خریدیں، کھانے پینے کا اہتمام کریں، قربانی کا موقع ہے، ہم اچھا جانور خریدیں، چھری پہلے تیز کر لیں، قصاب سے پہلے مشورہ کر لیں، کھانے پینے کی چیزیں پہلے مہیا کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوشش یہ کریں چاند رات یہ جو کل کی آنے والی ہے، ہم عشاء کے وقت جلدی جلدی سو جائیں تاکہ فجر کے وقت جلدی جلدی مسجد میں حاضر ہوں، نماز فجر پڑھیں، فجر کے بعد اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ خوشی کا دن آیا ہے، آج ہم نے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، یا اللہ اپنے خاص فضل سے یہ قربانی قبول فرما، یا اللہ اس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو عطا فرما، تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ ہم اللہ سے دعائیں کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمان ان چیزوں کی پاسداری کرتے، اور بولیں جی پاسداری کرتے نہیں، نہیں نہیں پاسداری نہیں کرتے۔ اگر لباس کا اہتمام کیا جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ نوجوان ہو، خواہ وہ نوجوان عورت ہو، اللہ کی قسم ساتر لباس کا اہتمام کیا جاتا نہیں کیا جاتا۔ عورتوں کے لباس آپ دیکھ لے اور مردوں کے لباس دیکھ لے، اللہ کی قسم جس طرح عورتوں کے لباس حیا باختہ ہے، دیکھ کر شرم آتی ہے، اسی طرح مردوں کے لباس کو دیکھ کر بھی شرم آتی ہے۔ ان میں حیا کوئی نہیں، ان میں پردہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، چند باتیں عید کے لیے ایک نہیں 5 سوٹ بنائے کوئی بات نہیں، لیکن ساتر ہو، ان میں پردہ ہو، ان میں حیا ہو، ان میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہو، ان میں امی خدیجہ جیسا حیا ہو، امی عائشہ صدیقہ جیسا حیا ہو، پیارے پیغمبر کی بیٹیوں جیسا ایمان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا لباس بیٹیوں کو پہنائیں، اپنے بچوں کو پہنائیں۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، چند باتیں پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، کتاب اللباس ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، آپ نے فرمایا جہنمیوں کے 2 ایسے گروہ ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے دکھلایا نہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بیلوں کی دموں جیسے آگ کے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں سے ان کو مارتے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا گروہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ میلات، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا گروہ ان عورتوں کا کہ جن عورتوں نے لباس پہنا مگر بے لباس ہے، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بازار میں چلتی ہے خوشبو لگا کے چلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، آپ نے فرمایا ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ اور جنت کی خوشبو کیا ہے؟ من مسیرت کذا و کذا، اور جنت کی خوشبو کئی میل کے فاصلوں پر لوگ محسوس کریں گے۔ آپ نے فرمایا جو لباس پہن کر بے لباس عورتیں ہوں گی جنت میں جانا تو کجا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہ آئے گی۔ پیارے پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس ہے، حوالے لکھے ہیں کسی کو چاہیے۔ پیارے پیغمبر کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہے آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی بیدار ہوئے، بڑے پریشان تھے، آپ نے
فرمایا لا الہ، بولنے جی، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کلمہ زبان سے ادا فرمایا، پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آپ نے فرمایا ہائے ہائے آج کی رات کیسے کیسے فتنے نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ازواج مطہرات کو بیدار کرو، میرے پاس بلاؤ۔ ازواج مطہرات کو بلایا گیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا اے میری بیویو، کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا بڑی ایسی عورتیں ہیں دنیا میں لباس پہنا ہوگا، آخرت میں اللہ انہیں بے لباس کر دے گا۔ یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب اللباس ہے، اور پیارے پیغمبر سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس قاری قرآن مفسر قرآن ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی نے ان نوجوانوں کے اوپر، ان مردوں کے اوپر لعنت بیان فرمائی، لعنت کی ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بھائیو؟ کن مردوں پر لعنت ہے؟ بولنے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی مشابہت۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا المتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اصل میں جو عورت ہے نا، اسے اپنی جنس سے پیار ہی نہیں، آزادی حقوق نسواں کا نعرہ لگا دیا۔ جس اسلام نے عزت دی اسی اسلام کی یہ مخالف بن بیٹھی۔ حالانکہ دور کی بات نہیں ہے، آج بھی عورت یہ عالم ادیان کا مطالعہ کرے، اسلام کو چھوڑ کے کرے، اللہ کی قسم عالم ادیان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ عورت شیطان کی رسی ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ عورت منحوس ہے، جس گھر میں عورت آ جائے بدبختی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ یہ شیطان کی رسی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اگر عورت کنواری ہے پھر بھی ناپاک ہے، اگر بیاہی آ جائے پھر بھی شیطان ہے، اگر یہ مطلقہ ہو جائے پھر بھی یہ شیطان ہے، اگر یہ بیوہ ہو جائے پھر بھی یہ شیطان ہے۔ کسی نے اسے شہوت کے لیے استعمال کیا، کسی نے اسے پاؤں کا جوتا بنایا۔ آج عورت وہ جنہوں نے اس کو ذلیل کیا آج اس کے نغمے گاتی ہے، اور جس اسلام نے عزت دی آج اس کے یہ خلاف ہو گئی۔ اور ہم تو کہتے ہیں میری بہن میری بیٹی، حق تو یہ بنتا تھا جس اسلام نے تجھے عزت دی تھی اس اسلام کے لیے تو عزت والی بن جاتی۔ تجھے میں امی خدیجہ جیسا حیا آتا، امی عائشہ جیسا حیا آتا، امی زینب جیسے تو راتوں کو بیداری کیا کرتی، امی صفیہ جیسے تو صدقہ اور خیرات کیا کرتی، تجھ میں میرے پیارے پیغمبر کی بیٹیوں جیسا حیا آتا۔ تو چلتی تو رب کا قرآن بنتا، تو اڑتی تو رب کا قرآن بنتا، تو چلتی تو رب کا قرآن بنتا، تو لیٹتی تو رب کا قرآن بنتا۔ تیرا چلنا پھرنا ایک عبادت بن جاتا، اللہ آسمان سے تیرے لیے قرآن کا نزول کرتا۔ جس اسلام نے تجھے عزت دی، عالم ادیان کے اندر بیٹی کا کوئی مقام نہیں، بہو کا کوئی مقام نہیں، ماں کا کوئی مقام نہیں۔ اور میرے محترم یہ اسلام تھا، اسلام نے کہا بیٹی پھر بھی جنت، بیوی پھر بھی جنت، ماں قدموں کے نیچے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مراتب قائم فرمائے، وراثت میں حصے دیے اور گھر میں حصے دیے، مطلقہ کے قانون بیان فرمائے، بیوہ کے قانون بیان فرمائے، کمواری کے حقوق بیان فرمائے۔ جس اسلام نے اتنی عزت دی آج عورت اسی کے خلاف ہو گئی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ کیا سمجھ لیا عورت نے؟ پورا قرآن اس کی شان میں، سورہ نساء اس کی شان میں، سورہ نور اس کی شان میں، سورہ احزاب اس کی شان میں۔ آج بازار میں نکلتی ہے بے لباس ہے، بال کٹے ہوئے،
ہاتھوں کے اوپر مہندی لگائی، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نمائش بناتی ہے۔ اور مرد کیسا یار، کس مرد کی بات کرتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی یاد آیا، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب بھی پردے کے کچھ حامی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ باتیں سخت ہیں لیکن ہے حقیقت۔ شیخ صاحب بھی پردے کے کچھ حامی نہیں، پھر بھی کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے۔ ایک دن واعظ میں آپ نے کہہ دیا صاف صاف، پردہ آخر کن سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے؟ پردہ کن سے؟ عورت نے بال کٹوائے، اس نے کٹوائے، عورت نے جوڑا بنایا، نوجوان نے بنایا، عورت نے کان میں بالی ڈالی، مرد نے ڈالی، عورت کی شلوار اوپر گئی، مرد کی نیچے آ گئی۔ آج عورت نے چست لباس پہنا، اس نوجوان نے بھی پہن لیا، اس نے ہاتھوں میں گجرے ڈالے، اس نے بھی ہاتھوں کے اندر وہ گجرے ڈال لیے۔ عورتوں کے علیحدہ بیوٹی پارلر، مردوں کے علیحدہ بیوٹی پارلر، اس کا مساج سینٹر علیحدہ، نوجوانوں کا علیحدہ، او پلکنگ، او تھریڈنگ، او پتہ نہیں کیا کیا بیڑا غرق، عورتوں کے علیحدہ، مردوں کے علیحدہ۔ یہ کون سا مرد ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی۔ کسی سے آپ کہہ دیں او تیرے ہاتھ کڑیاں ورگے، بڑا خوش ہو جائے گا، تیرا چہرہ عورت جیسا، بڑا خوش ہو جائے گا۔ نوجوان کو عورت سے مشابہت ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اوے نوجوان، تو نے اپنا مقام اللہ کی قسم پہچانا ہی نہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرا مقام کیا ہے، نوجوان کی شان کیا ہے۔ کبھی جا کے پوچھے وہ نمرود سے جس نے آگ جلائی تھی، اللہ نے اسی نوجوان کے لیے آگ کو گلنار کر دیا تھا۔ وہ مصر کا محل تھا، جب زلیخا نے اسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دی تھی، یہ حیا کا علم بردار تھا۔ اس نوجوان نے کہا تھا کالا معاذ اللہ، اسی وہ نوجوان ہی تھا جب مصر کے دربار میں عورتیں آئی تھیں، انہوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑی، پھال کاٹنے، مرد نے دیکھا کوئی نہیں، نوجوان نے نظریں نہ اٹھائیں، کیا ہوا؟ عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہاتھوں پر چھریاں چلائیں، لیکن اللہ کی قسم نوجوان تو نے دیکھا نہیں۔ ان عورتوں نے گواہی دی یہ نوجوان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور نوجوان تیرا مقام کیا ہے؟ اللہ کی قسم تو نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، تو نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے توڑا۔ اللہ کی قسم نوجوان، تیری تلوار کے ایک وار نے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اے نوجوان، تیری شان کیا تھی؟ جب تم میدان بدر میں نکلا تھا، اللہ نے 1000 فرشتوں کو تیری مدد، معاونت اور نصرت کے لیے نازل کیا تھا۔ اے نوجوان، تیرا مقام کیا تھا؟ تو نے اندلس کے ساحل کے اوپر اپنی کشتیاں جلا دی تھی۔ اور تیرا مقام کیا تھا؟ جب مکے میں ایک عورت نے تجھے بے حیائی کی دعوت دی تھی، تو نے کہا تھا انا مسلم واقول لا الہ۔ آج نوجوان کو اپنی قدر نہیں۔ کبھی وقت ملا نوجوانوں کے بارے میں بتائیں گے، اے نوجوان اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچان۔ اللہ کو تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن اللہ قسم اسے اپنے سے پیار نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المتشبہین من الرجال بالنساء، ان نوجوان مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اور بولنے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے، ان پر اللہ کی قسم یہ دل پھٹتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ اور جب میں ان گلیوں میں اس اسلام کو لاوارث دیکھتا ہوں، جس طرح کوئی بچہ یتیم مسکین ان بازاروں میں گلیوں میں دھکے کھاتا نظر آتا ہے، جب میں اسلام کو گلیوں بازاروں میں دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم دل پستا ہے۔ اور یہ اسلام اتنا لاوارث تو نہ تھا کہ لاوارث تھا اسلام؟ کیا ہمیں ایسے مل گیا؟ کیا امی ختیجہ کی وفات یاد نہیں؟ 3 سال شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھائے، جوتی کے چمڑے چوس چوس کے، وہ میری ماں عرب کی شہزادی اسی فاقے سے فوت ہو گئی۔ کیا اسلام ایسے آیا؟ کیا سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے جسم میری آنکھوں کے سامنے نہیں آتے؟ کیا اسلام ایسے آیا؟ وہ بلال نے اپنے آپ کو برہنہ کر کے کولوں پر لٹایا، اسلام ایسے ہی آیا؟
کیا میں نے حضرت خبیب کو نہیں دیکھا سولی پر ان کا زندہ مسلح کیا جا رہا ہے؟ وہ میرا نبی، وہ جس کا چہرہ پر نور تھا، جس کی شان کیا تھی، آسمان کی طرف نظر اٹھاتا اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کر دیتا۔ وہ میرا نبی اپنا رخ آسمان کی طرف اٹھاتا فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی۔ وہ میرا نبی جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتا جبرائیل میکائیل حاضر ہو جایا کرتے۔ وہ میرا نبی جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا میرا اللہ قبلہ تبدیل کر دیا کرتا۔ وہ چہرہ پر نور، کوئی کہتا ہے والضحیٰ ہے، کوئی کہتا ہے چاند میں داغ ہے، میرے نبی کے چہرے میں داغ نہیں، وہ چہرہ پر نور۔ اور اس پر تھکوایا گیا کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ آج میں نے اور مسلمانوں نے کیا کیا اسلام کا؟ ان گلیوں میں لاوارث پھرتا ہے اسلام، اپاہج کر دیا مسلمانوں نے۔ اے خاصہ خاصان رسول اب وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا حرم سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج کیا کیا مسلمانوں نے؟ عید کا موقع ہے، خوشی منائیں، نئے کپڑے پہنے، لیکن اللہ واللہ میرے بھائیوں وہ لباس کہ جو لباس ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، لعنتی بننے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئے میرے محترم بھائیوں، وقت کم ہے، کرنا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ساتر لباس پہنیے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ان سارے معاملات میں قصور کس کا ہے؟ کوئی ساتھی جواب دے گا؟ عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، نوجوانوں میں بے حیائی ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کس کا جی؟ والدین کا نہیں، مرد کا۔ کس کا؟ مرد کا۔ مرد کا، مرد کا قصور ہے۔ ماں کا کیا قصور ہے؟ ماں بنی کس کے ساتھ؟ مرد کے ساتھ۔ آپ کو پہلے پتا تھا گاؤں میں ہمارا ابا ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ ابا۔ وہ ڈیڈی نہیں، وہ پاپا نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ ابا۔ اور ابے کے ہاتھ میں ایک سوٹا ہوتا تھا، ایسے ہی ہے، ایسے سوٹا ہوتا تھا۔ یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں قابل احترام ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو آپ کے ابے تھے، میں ابا ہی کہوں گا کیونکہ ابے کے لفظ میں روب اور دبدبا ہے، ڈیڈی کیا ہوتا ہے، پاپا کیا ہوتا ہے، ایسے بس آرٹیفیشل۔ جو میرے اور آپ کے ابے تھے، مجھے یاد ہے جب میرے دادا جی حاجی نواب الدین زندہ تھے، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں کوئی غیر محرم آ نہیں سکتا تھا۔ میری بہنیں کبھی بغیر دوپٹے اور نقاب کے بازار نکلا نہیں کرتی تھی، پتا ہوتا تھا ابے دی ڈانگ بڑی پیڑی ہے بھائی۔ آج جب مرد مرد نہ رہا تو پھر یہ بازاروں کے اندر بے حیائی آ گئی۔ مرد کو مرد بننے کی ضرورت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مردوں کو۔ وللرجال علیہن درجہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن آج ہم مرد مرد نہ رہا۔ آئے میں حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم ہے اور کتاب الامارہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کو کسی قوم کا نگہبان بنایا گیا، مرد اپنی بیوی بچوں اپنی اولاد کا نگہبان ہے، راعی ہے، آپ نے فرمایا اس نے اپنی رعایت کے ساتھ انصاف کیا نہیں، وَهُوَ غَاشٌ، اس نے دو نمبری کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے ایسے مرد کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جنت کو
حرام کر دیا۔ آئے مسلمانوں مرد بنے، اللہ کی قسم اگر ہم مرد بنیں گے یہ بازاروں میں بے حیائی ختم ہوگی، اگر ہم مرد بنیں گے ہماری بہنوں بیٹیوں کا لباس ساتر آئے گا، بیٹوں نوجوانوں کا لباس ساتر آئے گا۔ آئیں عید کا موقع ہے، ساتر لباس پہنے، سجدہ شکر کریں۔ حضرت ابو بکرہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2774 ہے، آپ بیان فرماتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی خوشی کا موقع آیا کرتا، اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ، جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی خوشی کی خبر آیا کرتی پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدہ شکر کیا کرتے۔ یہ عید کا موقع ہے، سجدہ شکر کیجئے۔ ہاں کھیلنے کو جی چاہے جنگی مشقیں کیجئے، جہادی ترانے گنگنائیے، اور ہاں جب قربانی کا جانور ذبح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں آیت نمبر 26 میں 28 میں بیان فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ فرماتے ہیں گوشت کھاؤ بھی، جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی کھلاؤ، اور جو یتیم ہے محتاج ہے مسکین ہے ان کے گھروں میں بھی گوشت پہنچاؤ۔ اسلام نے منع نہیں کیا گوشت کا قیمہ بنائیں اور تکے بنائیں اور کباب بنائیں، بروسٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، اسلام نے منع کیا نہیں۔ اسلام کہتا پیپسی بھی پیو، کوکا کولا بھی پیو، کھاؤ پیو ہضم کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ان سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ وقت ملا پھر کبھی سنیں گے، جو باتیں ذکر کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، معاملات اللہ آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے عید الاضحیٰ کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، صدقہ اور خیرات کیا جائے، نیا جوتا پہنا جائے، اور اس عید کے موقع کے اوپر جانوروں کو ذبح بھی کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جائیں، سجدہ شکر بھی کیا جائے، نمازوں کی پابندی بھی کی جائے، اور اگر کھیلنے کا جی چاہے بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں ایسا کھیل کھیلا جائے جو جوئے سے پاک ہو، جس میں نوجوانوں کی فٹنس ہو، جسم کے اندر چستی اور چلاکی آئے، اور اسی طریقے سے جہادی ترانے، اللہ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پڑھنا گنگنانا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں مہمان جا سکتے ہیں، کسی کی دعوت کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، گوشت کا استعمال بھی کریں، کھائیں بھی، کھلائیں بھی، غریبوں میں مسکینوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن اس لیے عطا فرمایا ہم اس میں کھیلیں کودیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہاں ہم ان کاموں سے بچیں کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے اللہ نعمتیں مزید اضافہ فرمائیں گے، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ بڑی عید ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی، انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ تو تمام میرے دوست، میرے بھائی، ساتھی وقت کی پابندی کریں، انشاءاللہ عید الاضحیٰ ٹھیک 6 بجے صبح کے وقت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين واجعل موتنا في بلدك وبلد رسولك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.